वेलकम टू कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम स्याह दिन हक खुदरादियत से महरूम मजलूम कश्मीरी मुजाहिदीन और अवाम की तंजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के सिलसिले में पाकिस्तान में पहली बार कश्मीरियों के हक खुदरादियत और हकूक की बालादस्ती के सिलसिले में ऐवान बाला तक आवाज पहुँचाने में अपनी सहाफती खिदमात अंजाम देने में कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल मसरूफ अमल है। इस सिलसिले में इदारा कश्मीर न्यूज चैनल की सहाफती इंतजामिया कश्मीर की आज़ादी और हक खुदरादियत के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियात जिनमें अदलिया के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, बिजनेस कम्युनिटी के साथ दीगर इदारों के सरबराहान के इंटरव्यूज पैगामात के जरिए कश्मीरी अवाम की हौसला अफजाई फ्राहम की जाती है। कश्मीर स्पेशल सीनियर सहाफी शेख अजीजुर रहमान की क़यादत में पहला यूट्यूब फेसबुक न्यूज चैनल होने का एजाज रखता है। इदारे की इंतजामिया को कराची से खैबर तक पाकिस्तान की अहम शख्सियात के इंटरव्यूज करने का एजाज भी हासिल है। पाकिस्तान की अदालतों के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, रुकन कौमी और सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, बिजनेस कम्युनिटी से लेकर दीगर शख्सियात के इंटरव्यूज करने का फख्र हासिल है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें। शेख अजीजुर रहमान, Joint Secretary, Journalist Association of Pakistan, Islamabad. For further information, contact Kashmir News Channel Digital 0325 8257 381 0346 8682 037। शेख अजीजुर रहमान, हमारा मौजू है अदलिया की आज़ादी। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब राना मोहम्मद आसिफ साहब हमारी नशस्त का हिस्सा है। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तदाई तारुफ। मेरा इब्तदाई तारुफ इस तरह से है जी कि नाम तो आपने बता दिए। अभी मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ, आउटगोइंग प्रेसिडेंट हूँ, और उसके से पहले मैं डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ। पंजाब बार काउंसिल का मैं 2 टाइम मेंबर रहा हूँ और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहा हूँ। वैसे तो मैं चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी और पोजीशंस पे भी रहा हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट बार का सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो एनी हो, मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शनाख्त प्रोफेशनल लॉयर की है। अल्लाह ताला ने मुझे सर आप अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम करवाना। जी, मेरी इब्तदाई तालीम, हमारा नेटिव टाउन है जी डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, उसमें अब्दुल हकीम एक हमारा छोटा टाउन है, शहर है। अब्दुल हकीम साहब जो है वो बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनके नाम से वो शहर है। तो वहाँ पे हमारा करीब खाना है, छोटे से जिम्मेदार हैं हम। मेरे वालिद साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको मिलेगा, था वो नंबरदार थे और हम जिम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने इब्तदाई तालीम अब्दुल हकीम में ही हासिल की और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बोसर रोड मुल्तान में तालीम हासिल की। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज खानेवाल में तालीम हासिल की। और लॉ कहाँ से किया सर? मैंने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट यूनानी लॉ कॉलेज मुल्तान से। सर आजकल सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर सवाल निशान। इस वक्त 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम। आपके ख्याल में सरकारी सतह पर क्या फौरी इक़दाम की ज़रूरत है? जो तालीम से महरूमी की बात है जी, वो मेरे ख्याल में शायद अब स्कूल की फैसिलिटी और स्कूल जो इस्टेब्लिश हुए हैं वो तो शायद बहुत सारे बन गए हैं। बहुत सारे रिमोट एरियाज में भी स्कूल हैं। शायद ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि स्कूल तो इस्टेब्लिश हो गए हैं, अब पेरेंट्स की मोटिवेशन की ज़रूरत है कि वो बच्चों को स्कूलों में भेजें। और कुछ मोटिवेशन से अगली ज़रूरत शायद इस बात की है कि बहुत सारे लोग मोटिवेटेड तो हैं बट उनके सर्कमस्टेंसेस उन्हें अलाउ नहीं कर रहे होते कि अपने बच्चों को स्कूल में तालीम जारी रखवाया जाए, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है। रोजगार के सिलसिले में वो छोटे बच्चों को भी या अपने साथ लगा लेते हैं अपने काम काज में या उनको मुलाजमतें करवाते हैं। सो ओवरऑल जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है उस क्लास की, जो ग्रास रूट लेवल की क्लास है, उसकी बेसिकली जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको अगर एडिक्वेटली एड्रेस किया जाए तो फिर बच्चे स्कूल में जाएंगे। सिर्फ स्कूल बनाने से बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे। अदब और अदाब के हवाले से अगर बात की जाए तो
آج کے دور اور ماضی کی روایت میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ انفارچونیٹ ہے جی، جو ہمارے اسلاف کے اقدار تھے، جو اعلیٰ ہماری روایات تھیں، جو سنہرے اصول تھے سماجی، ان کا بری طرح سے فقدان ہے، اور اخلاقی گراوٹ کی طرف ہم تیزی سے بڑھے ہیں، اور جو اسٹرانگ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم دین سے دور چلے گئے ہیں، دین سے دوری ہے. ایلڈرز اگر دور ہوں گے تو بچے آبویسلی دور ہوں گے، تو دین سے دوری اس کی وجہ ہے. نماز کی پابندی سے اس اخلاقی گراوٹ سے بچا جا سکتا ہے. سر، آپ شعبہ قانون سے کب اور کیسے منسلک ہوئے؟ جی، میں نے یونیورسٹی لاء کالج سے جب لاء کیا تو پھر میں نے 1992 میں پروفیشن میں اپنی آغاز کیا تھا، اور میں نے ڈسٹرکٹ خانیوال سے اپنی وکالت کا آغاز کیا تھا، کیونکہ میرا ہوم ٹاؤن ڈسٹرکٹ ہے. تو الحمدللہ یہ اب آلموسٹ جب آپ نے پریکٹس کا آغاز شروع کیا وکالت میں تو آپ کے استاد محترم کون تھے اس وقت؟ جی، میرے استاد محترم چودھری فقیر محمد ہیں جی، وہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی دے. ڈسٹرکٹ بار ملتان میں وہ عرصہ آلموسٹ 60 ایئرس سے وہ وکالت بھی کر رہے ہیں، 55-60 ایئرس سے، اور نامی گرامی ان کے لاتعداد اسٹوڈنٹس ہیں جو جج بنے، جو سینئر وکیل بنے، اور میں ان کا شاگرد ہوں. سر، کہا جاتا ہے کہ نئے آنے والے وکلا کے لیے سول کوڈ پہلی بنیاد. سول کوڈ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے اس سفر میں آپ کو کن مراحل سے گزرنا پڑا؟ مراحل تو شاید میرے سے بھی کٹھن لوگوں نے اس سے گزرے ہوں گے، جی، لیکن ایک سٹینڈرڈ جو اس کی آبسٹیکلز ہیں، جو اس کی سٹینڈرڈ ڈیفیکلٹیز ہیں، وہ اس کو شاید سب کو گزرنا چاہیے اور گزرنا پڑتا ہے. ایک تو آپ کا اس پروفیشن میں آنے کے بعد ارننگ تک پہنچنے کے لیے ایک گریس پیریڈ ہوتا ہے، وہ ویری کرتا ہے، کسی کا تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا کم بھی. آپ کو اس ارننگ ہینڈ ہونے کے لیے تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور سر، آپ کے اپنے کلائنٹ کے مقدمات کے موقع پر ایک وکیل کے طور پر کیا ترجیح ہوتی ہے؟ جی، ترجیح جو ہونی چاہیے، جو پروفیشنل ایتھکس کا تقاضا ہے، جی، جو ایک فیئر پلے کا تقاضا ہے، کہ سب سے پہلے we must be loyal and sincere to the cause of our client, and we must be honest in expressing opinion. ہمیں اس کو جو مشورہ دیں اس میں ہم دیانتداری سے کام لیں، اس کا کیس میں جتنا پوٹینشیل ہے اس کو اسی حد تک بتائیں. لیکن سر، دیکھنے میں آیا ہے کہ وکالت کے شعبے میں حقائق کم اور جھوٹ زیادہ ہے، کیوں؟ دیکھیں، یہ جھوٹ کی جو بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں چونکہ اوورآل سسٹم، اس میں تھوڑی سی ایکسیپشن لوں گا، کیونکہ ہمارا سسٹم پیپر جسٹس پہ بیس کر رہا ہے. ہمارا سسٹم جو ہے وہ انصاف قانون کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے. قانون مین میڈ ہے، اور قانون جو ہے وہ جو سپرٹ ہے انصاف کی، کہیں پہ اس سے ہٹ کے بھی ہے. تو انصاف پیپرز کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے. تو پیپرز کے مطابق ہمیں جانتے ہوئے بھی، اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، ہمیں سم ٹائم یہ فیل کرتے ہوئے بھی کہ اس میں شاید حقیقت کچھ اور ہے، بٹ پیپرز کچھ اور ہو رہے ہیں، تو ہم پیپرز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم سسٹم کی کنسٹرینٹ میں ہوتے ہیں. ہم سسٹم، وی آر پشڈ ٹو کیری دا سسٹم. تو جو سسٹم ہے اس میں اگر کوئی چیز فیکٹ سے ایگزیجریٹ ہو رہی ہے یا فیکٹ سے ڈیویٹ ہو رہی ہے، تو ہمیں اس سسٹم سے نکل کے تو ہم اس ایگزیجریشن سے بچ سکتے ہیں. لیکن اس سسٹم میں رہتے ہوئے جتنی کوئی ملامہ کاری کہہ لیں، جتنی کو کہیں کہ کاسمیٹک ہے کہ کیس کے لیے ہم کرتے ہیں، اینی ہو آئی بلیو کہ اس میں ایگزیجریشن اور پیڈنگ نہیں ہونی چاہیے اسٹوری میں، اور ہمیں اپنی طرف سے، اپنے پاس سے کچھ امیزش نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ٹروتھفلنیس پہ بیس کرنا چاہیے اور سچائی کو لے کے چلنا چاہیے. سب دیکھنے میں آیا ہے آئے دن وکلا کے احتجاج اور عدالتوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے دور دراز سے تعلق رکھنے والے آپ کے ہی کلائنٹ شدید مشکلات کا شکار رہتے ہیں. ان کے تحفظات کو کیسے دور کیا جائے؟
ان کے تحفظات کو دور ایسے کیا جا سکتا ہے جی کہ جو اس کے لیے لیجسلیشن ہونی چاہیے، اس پہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی، اس پہ کوئی قانون سازی نہیں ہے کہ لائرز کی سٹرائک کو پریونٹ کرنے کے لیے اور لائرز کی فریکوینٹ بائیکاٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے کہ اگر کاز کوئی نیشنل کاز ہے، اگر کوئی ریلیجیس کاز ہے، اس کے اوپر کوئی پروٹیسٹ سمبولک ہے تو اس حد تک تو وہ ٹالریٹ ہونا چاہیے. بٹ یہ جو پیٹی ایشوز کو لے کے اور اب ہم اتنے چھوٹے فیکشنز میں چلے گئے ہیں اور اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈاز کو کیری کر رہے ہیں مغلا زمان، اور اس کو لے کے ہم ہڑتالوں کو اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور اپنے ذاتی ایجنڈاز کو لے کے ہڑتالوں کے ماڈل میں چلے گئے ہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. اور اس کو اگر ہم پریونٹ نہیں کریں گے تو اس سے سسٹم کولیپس کی طرف بڑھے گا. سر ابھی جیسے کہ آپ نے فرمایا قانون سازی کے حوالے سے ماضی سے لے کر موجودہ وقت تک سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے معاملات میں دخل اندازی کرتے چلے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے؟ دیکھیں جی، وہ جوڈیشل ورڈکٹ کے ساتھ ان کو روکا جا سکتا ہے. پہلے بھی بہت سارے معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس پہ کچھ ججمنٹس موجود ہیں. سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے کئی دفعہ اس طرح کی انٹرفیئرنس کو جو ہے وہ ایکسٹریمس انٹرفیئرنس کو کیٹیگوریکلی دیٹ واز برشڈ اسائڈ، اس کو نکال کے باہر رکھا. اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ کچھ ٹائم کے اوپر اس طرح کی جو ایکسٹرنل انٹرفیئرنس ہے ان کو قانونی کور بھی مل گیا. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، بٹ میجورٹی ہماری عدلیہ جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرتی ہے، اور ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے دیٹ از انڈیپینڈنٹ اینڈ دیٹ ڈیسائڈز تھنگس آن میرٹس، اور ایکسٹرنل کنسیڈریشنز پیش نظر نہیں ہوتی. سر ماضی سے لے کر پاکستان تک کی ہر حکومت نے آئین میں ترامیم کی، قانون بنائے. سوال یہ ہے کہ یہ آئین کیا ہے اور قانون کس کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ آئین پہ بیس کرتا ہے. آئین جو ہوتا ہے وہ آپ کی سوسائٹی کا اور آپ کی ریاست کا ریفلیکشن ہوتا ہے کہ ہاؤ یو آر رننگ دا افیئرز آف یور اسٹیٹ. آئین جو ہوتا ہے وہ ایک بائبل کے مترادف اور ایک اینکر شیٹ سمجھا جاتا ہے. اور آئین جو بنائے جاتے ہیں وہ ریاستوں میں ان کا جو رول ہوتا ہے وہ ریاستوں کے اندر قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی اور آئین کی پاسداری اس کے اندر انشور کی گئی ہوتی ہے. سر 26ویں آئینی ترمیم کیسے پاس ہوئی اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، کیسے پاس ہوئی وہ تو ونس it adorns the constitutional book، تو اس کے اوپر جب وہ آ گئی ہے it is an amendment. As long it is in the field it is amendment. اور اس کے پیچھے کی باتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز نے پاس کیا، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے پاس کیا، اور اس کو ڈیو پروسیس کے تحت وہ آئی. تو اس کے لیے پارلیمنٹیرینز کی اگر کوئی کہے کہ اس کی انڈیپینڈنس کمپرومائز ہوئی ہے تو وہ کیس ٹو کیس بیس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس نے اس کو اپنی ول کے اگینسٹ انڈورس کیا ہے. لیکن اوور آل چونکہ پارلیمنٹ نے کر دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ از سوورن، پارلیمنٹ از سپریم، اور آئین جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کریشن ہے. تو پارلیمنٹ نے کیا ہے امینڈمنٹ تو اٹ از دیر. سر پاکستان تحریک انصاف نے حامد خان کی سربراہی میں اس ترمیم کو چیلنج کیا ہے. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کا بیان آیا ہے کہ احتجاج اور یہ اپیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے. اس کے اثرات کیا ہوں گے سر؟ اس کے ساتھ جو دیکھیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس چیلنج ہوتی رہی ہیں سپیریئر جوڈیشری میں، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو پریم نہیں کر سکتا. وہ تو پریروگیٹو پریویلیج سپریم کورٹ کا ہی ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ کا میٹر کمنٹ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں. دیٹ وڈ بی اے پری میچور کامنٹ. تو اثرات جو ہیں وہ تو جو لا میکرز ہیں انہوں نے اس کے پیچھے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے پیچھے پارلیمنٹیرین ڈیبیٹس ہوں گی، انہوں نے سارے پروز کون مد نظر رکھ کے ان کو چیزوں کو کیا ہے. تو باقی عدالت
میں اگر معاملہ آئے گا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پٹیشن ہوئی ہے تو obviously اگر کوئی چیز ریپگننٹ ہوئی ٹو دا بیسک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک یا ریپگننٹ ہوئی ٹو دا اسلامک لاز تو پھر اس کو شاید سپریم کورٹ ختم نہیں کر سکتی. سر ہائی کورٹ اور معترض عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 26 لاکھ سے زائد ہے. جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں 60,000 سے زائد التوا کا شکار ہے مقدمات. ان کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اس کا حل یہی ہے جی کہ نمبر آف ججز شوڈ بی انہانسڈ اور زیادہ سے زیادہ کیسز لگیں, فکسیشن ارلی فکسیشن ہو. کیس مینجمنٹ کا سسٹم ہمیں تھوڑا سا امپروو کرنا پڑے گا. ہمارے پاس کیس مینجمنٹ کا سسٹم بڑا آرتھوڈاک ہے, پرانا چلا آ رہا ہے, آبسلیٹ ہو گیا ہے. اس لیے اب اس کے لیے ہمیں نئے ماڈل پہ جانا ہوگا اور ہمیں چھٹیاں اوائڈ کرنی چاہیے جو کہ ہمارے نظام میں لوکیشنز بہت زیادہ ہیں اور ہم یہاں پہ ہمیں ایوننگ کورس کی طرف دیکھنا ہوگا. ہمیں ڈیوٹی روسٹرز کی طرف دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی ڈیسپریٹ ہالیڈیز بھی ہیں تو کرائم تو نہیں رک رہا, لوگوں کی گریوینسز تو اسی ریٹ اسپیڈ کے ساتھ اکر ہو رہی ہے. تو لہٰذا ہمیں بہت ساری چھٹیاں اور یہ اس طرح کا جو ماڈل ہے ورکنگ آورس کا اس کو تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا. سر ملتان ہائی کورٹ میں کیا پوزیشن ہے مقدمات کی؟ یہاں پہ بھی بیک لاگ ہے لیکن کافی سارا بہتر ہوا ہے, کافی ساری امپروومنٹ آئی ہے, لیکن اسٹل وی نیڈ مور ججز. ہمیں یہاں پہ ہمارے پاس جب ہم فل سوئنگ کے اوپر بینچ ہمارے یہاں چل رہا ہوتا ہے تو میکسیمم 10 ججز ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملتان میں اگر کم از کم 15 جج ہوں تو ملتان بینچ کیٹر کر سکتا ہے اس ریجن کی لیٹیگیشن کی نیڈز کو. آپ کے خیال میں عدلیہ کے حالات کب اور کیسے بہتر ہوں گے؟ عدلیہ کے حالات بہتر کرنے کے لیے بار کو اس میں پیوٹل رول کرنا پڑتا ہے. بار کر رہی ہے کافی حد تک, بٹ بار بھی چونکہ سوسائٹی کے بہت سارے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے تو ہماری جو لیڈرشپ ہے اور ہماری جو قیادت ہے اس کو ڈسکریمنیشن سے نکلنا ہوگا, اس کو نیپوٹزم سے باہر آنا ہوگا, اس کو پسند ناپسند اور بلو آئیڈ جو بہت سارے افیئرز آف دا اسٹیٹ میں جب اوور آل لیڈرشپ فیئر ہوگی, لیڈرشپ رول آف لا پہ بلیو کرے گی تو پھر آبویسلی ملک کے سارے اداروں میں انکلوڈنگ جوڈیشل انسٹیٹیوشن میں بھی بہتری آ سکے. سر آپ کے خدمات کے حوالے سے اگر بات کی جائے لاہور ہائی کورٹ بار ملتان کے حوالے سے 2023 اور 24 میں آپ صدر تھے ہائی کورٹ بار کے, آپ نے جو منشور رکھے تھے ان پہ کیا اقدامات اٹھائے؟ جی الحمدللہ میں نے ایک جو چیز کر سکا وہ یہ تھی کہ میں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ معاملہ ٹیک اپ کیا اور میں نے 20 ملین روپیز لائرز ویلفیئر فنڈ میں نے ڈپازٹ کروائے جو کہ فکس ڈپازٹ میں ہیں, جس سے لائرز کی ویلفیئر اور بالخصوص ڈیسیزڈ لائر جو مرحوم لائرز کی فیملیز ہیں ان کے لیے اس میں سے اسٹائپنڈ یا اس کو ایک اماؤنٹ ملتی ہے. یہ کیا ہے ہم نے. اس کے بعد ہم نے جو ہماری بار ہوتی ہے وہ بار ہماری ایک شوڈ لک لائک اے سوٹیبل پلیس, تو ایک کنجینئر انوائرمنٹ وہاں پہ ہونی چاہیے. تو جو ہماری بار کا جو ہال تھا جس کے اندر نارملی ہم کامن روم جس کو بولتے ہیں بار ہال تھا, اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے. دیٹ نو از لائک the sitting place of a 5-star hotel. ہم نے اس کو اس لیول پہ لے کے گئے ہیں. پہلے بہت ہی زیادہ وہ پیتھیٹک ہو چکا ہوا تھا. اس کو ہم نے اس کی فکسچر فرنیچر اس کی ایسیسریز آپ دیکھیں وہ الحمدللہ میں نے کروائی ہیں. اور میری ساتھ جو میری ایگزیکٹو تھی میرے ساتھ مار حسیب قادر تھے سیکریٹری, ہم نے ساتھ میں مل کے وہ کروائی. دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈسٹرکٹ بار سے لے کر ہائی کورٹ تک وکلا کے بے تحاشا مسائل پائے جاتے ہیں جن میں وکلا کے چیمبرز ہیں, پارکنگ کا ایشو ہے. اس سلسلے میں کیا اقدامات ہونے چاہیے آپ کی نظر میں؟ جی وہ یہ چیزیں لوکل لیول پہ سارٹ آؤٹ کرنے والی ہیں. ان کا کوئی نیشنل لیول کے ساتھ کوئی نیشنل ایشو کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ کنیکشن نہیں بنتا. یہ تو ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے سارٹ آؤٹ کرنے کی چیزیں ہیں. پارکنگ کے لیے پلیس بھی ایکوائر کی جا سکتی ہے. وہ پارکنگ پلازا بھی اس میں نئے کمپلیکس میں رکھا گیا ہے. پارکنگ پلازا بھی ہے, اس میں پارکنگ سلاٹس ہیں 2-3.
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ارد گرد 2-3 جگہیں ہیں ایسی جہاں سے جگہ لے کے پارکنگ کے لیے ایئر مارک پلیس بنائی جا سکتی ہے. سر پاکستان کے مستقبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر یہ ملک الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سلوگن پہ لیا گیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اس لیے یہ کام رہنے کے لیے بنا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ کام رہے گا. اس کے اندر یہ دھرتی ہے بہت سارے اولیاء کرام کی، یہ دھرتی ہے نیک لوگوں کی، اور اس کے اندر مسلمان بستے ہیں بہت سارے جو راسخ العقیدہ مسلمان ہیں. ان کی دعاؤں سے یہ دھرتی قائم رہے گی انشاءاللہ. سر موجودہ حالات کے پیش نظر فلسطینی عوام کا کیا مستقبل ہے؟ فلسطین کے ساتھ جی ہمیں زبانی مذمتی قراردادوں سے باہر نکل کے کچھ کرنا ہوگا. امت مسلمہ کو جو اسلامک کنٹریز کا کلب ہے اس کو پریکٹیکل سٹیپ لینے ہوں گے. ان کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، صرف بیانوں سے کچھ نہیں ہوگا. سر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان سمیت 57 اسلامی ممالک اس جنگ بندی میں خاموش تماشائی بنے رہے ہیں. آپ کے خیال میں ویٹو پاور، IMF یا ذاتی مفادات؟ جی بالکل، یہ اس پہ ملکوں کے ریاستوں کے ذاتی مفادات ہیں. اور آبویسلی جیسے یہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں، جیسے لینڈنگ ایجنسیز ہیں، لینڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، IMF جیسے، ان کی کنسٹرینٹس بھی ہیں جس وجہ سے لوگ اس کے لیے پریکٹیکل اسٹیپ اسٹیٹس نہیں اٹھا رہی. کیوں؟ یہ مرحلہ تو ہمارے ساتھ بھی پاکستان پہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اس کے اوپر جو اسلامک بلاک ہے اس کے ہیڈ آف اسٹیٹس کو بیٹھنا چاہیے. بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی پریکٹیکل اسٹیپ لینے کی کوئی لائن آف ایکشن طے کرنی چاہیے. سر کشمیر پہ بات کرتا ہے. 27 اکتوبر 1947 جی کشمیر کا یوم سیاہ دن. جی کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے خیال میں نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ ہاں جی، میں بھی آپ کی طرح اور بہت سارے اور پاکستانیوں میں سے ہوں جو کہ کشمیریوں کے بارے میں درد دل رکھتے ہیں اور ان کے تکلیف کا احساس کرتے ہیں. اور ہمیں اس کا کوئی ایسا آپشن دیکھنا ہوگا کہ اب تقریباً پاکستان کو بنے اب تقریباً 70 سال سے ابو ہو گیا ہے کم و بیش. تو اب اس کے لیے ہمیں اس کشمیر کے لوگوں کو جس کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے اور وہاں پہ مظالم ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی بہتر سلوشن نیگوشیشن کے اوپر، کوئی UNO اور اس طرح کے جو گلوبل فیکٹرز ہیں ان کو لے کے کوئی نیگوشیشن کی طرف بھی بڑھنا چاہیے، کیونکہ جنگ از ناٹ اے سلوشن. سر 5 فروری اظہار یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے. عام تعطیل کی جاتی ہے، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. پاکستان کے سفارتی تعلقات نظر نہیں آتے، کیوں؟ بس یہ تو پھر فارن پالیسی کی بات ہے جی. ڈپلومیسی، ہماری ڈپلومیسی جو ہے وہ اس کو زیادہ امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا فارن آفس جو ہے اس کی جسے کہتے ہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. آپ فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں حکومت وقت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل جی، حکومت وقت کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنی فارن پالیسی کو اس طرح سے امپروو کیا جائے کہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں، جو ہمارے اسلامک بلاک میں کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ کنسنسس کر کے ان کے لیے فلسطین کی آزادی کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی پریکٹیکل اسٹیپ لیا جائے. سر کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ جو کہ 1 مارچ کو منعقد ہو رہی ہے، جس میں جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب مہمان خصوصی ہیں، اس حوالے سے کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ ہم کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں، ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. بہت شکریہ سر آپ کا.